अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम अपना एक करंट अफेयर का टॉपिक करेंगे, बिल्ड बैक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है और हमने पिछले कुछ अरसे से देखा भी है मुल्क के अंदर जिस तरीके से फ्लड्स ने, क्लाइमेट ने जिस तरीके से तबाही फैलाई है, वो आज भी अगर आप सिंध में, बलूचिस्तान में देखें तो बहुत सी दुनिया है वो खाने पीने से मोहताज हो चुकी है। ऊपर से फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, दे आर ऑन द साइड बाय साइड। सिमिलरली पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस आर आल्सो गोइंग डाउन, आर आल्सो ऑन द राइज। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान किस तरीके से कम बैक कर रहा है, किस तरह पाकिस्तान फर्दर बिल्ड बैक करेगा एक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान, हम आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पाकिस्तान is a victim of devastating climate led disasters like glaciers melt, droughts, floods, heat waves, smog, and etc. The 2022 floods were one of the worst disasters in the history of Pakistan, costing a loss of $30 billion। ये तो तकरीबन अब न्यूज़ में है, फैक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हैं, लेकिन गवर्नमेंट इवन के $40 बिलियन तक इस चीज़ को क्लेम करती है कि दीज जो फ्लड्स हैं, इन्होंने पाकिस्तान को आलमोस्ट $40 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। ठीक है। आप अगर $40 बिलियन फॉर पाकिस्तान अगर आप देखें, इसका अंदाज़ा लगाएं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आईएमएफ से पिछले 5 साल से जो कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ $6 बिलियन लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो अब आप ये देख लें, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान कितना नुकसान कर चुका है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और हम ये सिर्फ हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो अवाम को जो एक मिस इन्फॉर्म करते हैं, वो ये कि ये सिर्फ क्लाइमेट की वजह से है, नहीं, ये हमारी अपनी मिस मैनेजमेंट है। अगर आप देखें तो 2010 के फ्लड्स, 2005 के जो अर्थक्वेक थे, ठीक है, क्या उनसे पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा था? पाकिस्तान उस टाइम कुछ नहीं कर सकता था? हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन मसला ये है कि हमारे अपने ही मसले ख़त्म नहीं होते, हमारी अपनी पावर गेम ही ख़त्म नहीं होती। कभी कोई मिलिट्री का कोई ऑफिसर आके बैठ जाता है, कभी कोई आपका जो सिंपल पॉलिटिकल कोई एक पार्टी का लीडर, कभी दूसरी पार्टी का लीडर। ठीक है। तो वो उनकी जो आपस की पावर गेम है, वो ही ख़त्म नहीं हो रही, और मुल्क अ, उसका तख्ता ही, मतलब कि ना, वो उसको ख़राब किए जा रहे हैं, उसका बेड़ा ही बोड़े जा रहे हैं ये सारे। ठीक है। तो अब अगर फर्दर देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल इनकी हिस्ट्रिकली आप देखें तो जब भी कोई क्राइसिस हिट करता है, जब भी कोई क्राइसिस लैंड करता है ऑन द लैंड ऑफ पाकिस्तान, तो इनके जो लीडर्स होते हैं उनका सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है जी? बैगिंग बाउल पॉलिसीज। ठीक है। ये अपना एक कटोरा उठाते हैं और इसको दुनिया के अंदर लेके घूमते हैं कि हमें कोई ना कोई कुछ, कोई ना कोई दे दे। ठीक है। और अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ डॉलर्स फेंके जाते हैं। ठीक है। इनको लेके ये वापस आते हैं, ये आके कुछ थोड़ा बहुत अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं उनसे, लेकिन फिर जब डॉलर ख़त्म होते हैं, ये दोबारा वो वही कटोरा उठा के ये दोबारा चले पड़ते हैं। ठीक है। ये दैट इज़ द कंडीशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी सिंस लॉन्ग, और सिंस इंसेप्शन ही अगर आप देख लें तो इसी तरह ही चलता आ रहा है। अब क्या हुआ है जी कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस हुई थी 9 जनवरी 2022 को। वहाँ पर पाकिस्तान ने एक मीटिंग को अरेंज किया, और वो जिस बेस पे वो किया वो थे 4RF। ये जो 4RF मतलब कि ये जो 4R का फ्रेमवर्क है, इसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। उसके अंदर क्या हुआ जी? डोनर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन 9 जनवरी इन जेनेवा टू कन्विंस द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट टू बिल्ड बेटर बैक बिल्ड बैक क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान। अब वो जो
تھی اس کے اندر نا تین چیزیں بلکہ چار چیزیں تھیں. ایک تھا ریزیلینٹ ریکوری ریہیبلیشن اینڈ ریکنسٹرکشن فریم ورک. اس کو کہتے ہیں 4RF. ٹھیک ہے. اب اس کی یہ جو میٹنگ تھی اس کو ارینج کرنے کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے لیے ایک کیپیسٹی بلڈنگ فار پوسٹ ڈیزاسٹر اسیسمنٹ، جو نیڈس اسیسمنٹ ہے، اور اس کی ریکوری کے لیے. ٹھیک ہے. تو جو تھیم تھا وہ اگر آپ دیکھیں تو کانفرنس واز اٹینڈڈ بائی دا ریپرزینٹیوز آف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ڈیولپمنٹ پارٹنرز، ہائی لیول گورنمنٹ آفیشیلز اینڈ میڈیا پرسنلز. پاکستان فریم ورک از بیسڈ آن ریزیلینٹ ریکوری reconstruction and rehabilitation to overcome the socio-economic losses caused by the disasters floods. ٹھیک ہے. تو یہ جو چار میجر آر تھے جن کو ایک تھیم بنایا گیا، جن کو ایجنڈا بنایا گیا آف جنیوا کانفرنس، اور اس کے اوپر پھر پاکستان کو بہت کچھ ملا بھی صحیح. ٹھیک ہے. اب ریزیلینس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فائنینشیل سپورٹ ہم نے لینی تھی فار کیپیسٹی بلڈنگ آف اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، اور سملرلی ڈیولپ اسٹرینتھ ٹو absorb the shocks of climate change induced catastrophes in future. ٹھیک ہے. یہ جو ہماری دو میجر تھے آبجیکٹیوز تھے کہ آپ نے فائنینشیل سپورٹ لینی ہے، پہلی فار کیپیسٹی بلڈنگ، دوسری فار ڈیولپ اسٹرینتھ ٹو absorb the shocks of climate change induced by کیٹاسٹرافس جو ہوتے ہیں. اب اس میں کچھ تو گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر بھی رہی ہے، لائک آپ دیکھ لیں تو ٹو سولرائز آل گورنمنٹ بلڈنگس ایٹ فیڈرل لیول. اور میں لاسٹ ٹائم جب اپنے میں ہوم ٹاؤن گیا ہوا تھا تو وہاں پر جو اسٹریٹ لائٹس تھیں وہ لگائی جا رہی تھیں، اینڈ ایک جو مزے کی بات ہے وہ یہ تھی کہ وہ سولر بیسڈ تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ پاکستان کے اندر ابھی یہ انٹروڈیوس ہو رہا ہے، مطلب کہ اتنے عرصے کے بعد جب دنیا کہاں کی کہاں پہنچ چکے، ہم ابھی ان چیزوں کے اوپر آ رہے ہیں. ہم جو اپنی گورنمنٹ کی بلڈنگس ہیں ہم ان کو سولرائز کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو میجر جو یونیورسٹیز ہیں، آپ ایچ ای سی سے ان کو ریکگنیشن ہی تب دیں جب وہ ساری سولر پہ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو اقدامات ہیں، ان کو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے. نیکسٹ اگر دیکھیں تو ریکوری ہے جی. ریکوری کس چیز کی؟ یہ جو 8 ملین لوگ پاکستان کے ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کو، اس کے علاوہ ان کے جو ہیلتھ کے مسائل ہیں وہاں پر، ان کو جو فوڈ کے کرائسس ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، ان کو وہاں پر ان کے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں ان کو ریکور کرنے کے لیے ان کو ہیلپ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ان کو جو ایڈ کرنا ہے وہ کس طریقے سے؟ وہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. گورنمنٹ کے پاس کچھ پیسے ہیں نہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ اسی طرح ایڈ لے کے وہ فردر ان کو ریکور کرنے کی کوشش کرے گی. سملرلی جو ریکنسٹرکشن ہے یہ بھی اسی چیز کا ایک پارٹ ہے کہ تقریباً نیئرلی 27,000 جو سکولز ہیں، 1,500 پبلک ہیلتھ فیسلٹیز، اس کے علاوہ ایک میسو جو روڈز کا ایک نیٹ ورک تھا وہ کافی تباہ ہوا. ٹھیک ہے. ملٹیپل قسم کے جو برجز تھی وہ انہی فلڈس کی نظر ہو گئے. تو ان کے لیے ہائی ویز گئے، ریلوے لائنس گئیں. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن لائنس گئیں. تو ان کو دوبارہ ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، جو کہ ہمیں اب جنیوا کانفرنس پہ کچھ ملے ہیں. اور فورتھ جو آر ہے وہ ہے ریہیبلیشن، مطلب کہ پروویژن آف لیولیہڈ ہو گیا، اکانومک اپرچونیٹیز ہو گئیں، سوشل انکلوژن ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو فائنینشیل جو اسسٹنس ہے ڈیمانڈڈ انڈر ریہیبلیشن ول ہیلپ پاکستان پروڈیوس economic opportunities for flood affected people to start earning of their livelihood. اس کے بعد یہ پوسٹ ٹراما جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں ان کے اندر یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگی. تو یہ جو چار تھے، ریکوری، ریہیبلیشن، ریکنسٹرکشن اینڈ جو ہے ریہیبلیشن، ان کے جو مقصد تھا وہ بیسیکلی کیا تھا کہ ہم ملک کو ایک اس طریقے اس طرف لے جائیں کہ ہم اگر فیوچر کے اندر دوبارہ ہمارے ملک کے اندر کوئی اس طرح کے کیٹاسٹرافک ایونٹس ہوتے ہیں تو ہم ان کو ابزارب کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن اب اس کے چیلنجز کیا ہیں؟ ابھی جو یو این کی ایک رپورٹ تھی اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہمیں پیسے اتنے زیادہ، جو پلیسڈ اماؤنٹ تھی وہ ابھی ہمیں اس کا 30% ملی ہے یا اس سے بھی کم ملی ہے. لیکن اب جو لوگ ہیں وہ تو اب پیسوں کی تو محتاجی تب ہوتی ہے نا جب ہمارے پاس سارا کچھ ہو اور ہم اس کو وہ کر لیں. لیکن جب ہمارے پاس ہمیں ضرورت ہے تب ہمیں ملنے رہے، بعد میں آنے سے ان کا کیا
کیا یوٹیلائزیشن ہوگی، وہ اگین وہ کسی اور پرپس کے اوپر لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. اسٹل پوٹینشلی ایکسپوز ٹو فلڈ، جو ہمارے اس ٹائم سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر کافی اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پر ایون کہ ابھی بھی واٹر کھڑا ہے، یا جہاں پر ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ یہ جو آپ کے ٹینٹس ہوتے ہیں ان کے اندر وہ رہ کے گزارا کر رہے ہیں، ایون کہ ان ونٹر، ٹھیک ہے، جس طرح کی سردی پڑ رہی ہے، اور اس سال سردی کی جو سیویرٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. سملرلی جو ڈیلیوری آف منی کا ایشو ہے، ٹھیک ہے، وہ کب آئے گا، کیسے آئے گا، کب آئیں گے، اگر فار ایگزامپل وہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اس کے بعد جو دوسرا ہمارا چیلنج ہے وہ ہے مس یوز آف فنڈس. آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈیم فنڈ بنا تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر عوام نے بھی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا، لیکن اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ فنڈ کدھر گیا، کیا وہ ڈیم کے لیے لگا یا نہیں لگا، اس کے اوپر بھی انکوائری بیٹھی ہوئی ہے. سملرلی اگر ہم دیکھیں تو کرپشن آف دا گورنمنٹس، آپ دیکھ لیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا ایک کیس چل رہا تھا برٹن کے اندر، یو کے اندر، جس کے اندر انہوں نے جو 2010 کے اندر فلڈس کی جو ایڈ آئی ہوئی تھی اس کے اندر کچھ کیا ہوا تھا، کوئی کرپشن وغیرہ کی ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں وہ ایک کیس کو مطلب کہ اس کے اندر وہ پیش ہوئے تھے لاسٹ ٹائم. تو دیکھ سکتے ہیں اگر اس وقت ہوا تو ابھی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان اس ٹائم کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں 140 کے اوپر پہنچ چکا ہے. یہ یہاں پر اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. اس کے بعد یہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی میکینزم، کہ کس طریقے سے اب جو وہ جو فنڈس آئیں گے ان کو ڈیل کون کرے گا، کیسے جائیں گے ان لوگوں کو جو کہ وہاں پر اس ٹائم بے آس و مددگار بیٹھے ہیں، جو کہ ہماری اس انتظار میں ہے کہ ہمیں بھی کوئی آ کے بتائے، ہمیں بھی کوئی آ کے ہم سے پوچھے کہ ہمیں کیا چاہیے. ان تک یہ کیسے پہنچے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوگی، کیا وہ واقعی پیسے ان تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ کافی بڑے مسائل ہیں. تو اب جو فار دا ٹائم بینگ ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے، اٹ از ٹائم، ہائی ٹائم ٹو لانچ اے نیو مارشل پلان، ٹھیک ہے. مارشل پلان کیا تھا، یہ کولڈ وار کے دوران، سوری، جیسے ہی ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی اس کے بعد یو ایس نے یہ لانچ کیا تھا ٹو ریکنسٹرکٹ دا یورپ، ٹھیک ہے. اب اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو جو کلائمیٹ چینج ہے وہ بھی ورلڈ وار 2 سے چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، کہ ورلڈ وار 2 کے اندر صرف یورپ ہٹ ہوا تھا، جبکہ کلائمیٹ کی وجہ سے پوری دنیا ہٹ ہو چکی ہے، اور ایٹ لیسٹ دا ڈیولپنگ ورلڈ از ان دا لیڈ. تو کیا کرنا چاہیے اب یو ایس اور ویسٹرن جو لیڈرز ہیں ان کو، ایک نیا مارشل پلان جو ہے وہ اٹ از ہائی ٹائم فار ا نیو مارشل پلان بائی وچ they will spend a lot of money to rehabilitate, to reconstruct the developing world. اب یہ کس طریقے سے ہوگا، یہ وہی جو اپنی ان کی لبرل ویلیوز ہوتے ہیں ان کو وہ اجاگر کریں، جب وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبلائزڈ ورلڈ ہو جہاں پر سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، تو یہاں پر بھی پھر ان کو آگے آنا پڑے گا. وہ جو کلائمیٹ کے ایشوز ہیں، یہ جو کلائمیٹ کیٹاسٹرافی ہے جو جن کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کو اس کے اندر ظاہری بات ہے پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. یو ایس ہو گیا، یو کے ہو گیا، دا گلوبل 5 جو ہیں، یو این ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب کہ میجر اکانومیز ہیں، G20 ہیں، ان کو ایک لیڈ کرنا چاہیے اس وقت دنیا کو، اور یہاں پر کچھ جو ریہیبلیشن کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا چاہیے. دا آؤٹ کم آف جنیوا کانفرنس ہیز rekindled a ray of hope. If it is now on the government to follow through with a certain carefully calibrated strategy via the whole of the government approach. ٹھیک ہے. تو ان دا اینڈ جی کرنا ہم نے خود ہے، اگر ہم کریں گے تو ہی ہمارے ملک کے اندر کچھ بہتری آئے گی. آپ دیکھ لیں آپ کا تقریباً پورا ریجن اس ٹائم بہت زیادہ گرو کر رہا ہے. آپ انڈیا کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، انڈیا از گروئنگ ود اے ویری ہائی اسپیڈ. آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، وہ بھی بہت اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے. آپ نیپال کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے. کچھ ایک کنٹریز ہیں جس طرح سری لنکا یا افغانستان ہے، ان کے اپنے مسائل ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ہم جس کنڈیشن میں ہیں، ہم کئی جگہوں پہ ان سے بھی بیک اینڈ پہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اٹ از ہائی ٹائم فار دا لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ آف پاکستان ٹو take some sort of sanity measures to make the country on the path of development. With this word جی I would like to thank you for watching my video. اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں with your friends. Thank you. اللہ حافظ.